अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा बीमारी में मुब्तला रहा हूँ। असल में ये एक वायरल एक डिज़ीज़ है जिसका शिकार हुआ। आपकी इत्तला के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज से कुछ अरसा पहले जब कोरोना आया पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, जो साइन और सिम्टम्स हमने उस कोरोना के देखे हैं, सेम उन्हीं साइन और सिम्टम से मैं और मेरे सारे अहले खाना गुजरे। बज़ाहिर तो लगता नहीं है कि कोरोना दोबारा आ गया है, लेकिन वही सांस लेने में दुश्वारी होना, खांसी ख़त्म नहीं होनी, बलगम बार बार आना, और इसके साथ साथ बू मतलब खुशबू या बू में कोई पता नहीं लगना, आपको समझ ही नहीं आनी कि क्या हो रहा है, जायका आपका ख़त्म हो जाना, आपको किसी भी चीज़ का जायका नहीं आ रहा है, नमक मिर्च तक का नहीं समझ आ रही। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदा न खास्ता आपको अगर इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ रब्ता करें। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो हुई है कि इसमें पैनिक ना हो। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए तो खैर कुछ दिनों के लिए आपको तकलीफ तो ज़रूर होगी, लेकिन ये उस तरह जानलेवा नहीं है जिस तरह ये पहले था। तो हम इससे गुजरे हैं, मुझे तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इससे गुजरे हुए। कुछ बच्चों ने 2 से 3 दिन में इसको रिकवर कर लिया, कुछ 4-5 दिन इसको लगे। बस सबसे आखिर में मेरी बारी आई है और लगता है ये ज़रा लंबी बारी आ गई है। आप लोगों की दुआएं भी शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम किया, अपनी रहमत की है, बहुत बेहतर हो गया हूँ। बहरहाल हम आप अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने तो ये इसलिए बात की है कि जैसे इस वक्त इसराइल चिपका हुआ है, इसको ईरान को चिपका हुआ है, उसी तरह ये वायरस जो है ये इंसानों को भी चिपका हुआ है। बहरहाल आज का जो हमारा मौजू है वो है ईरान और इसराइल का मुस्तकबिल। जी, ईरान और इसराइल का मुस्तकबिल। हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं इस हवाले से। ये 7 पॉइंट्स मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये हम एक दिन में मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। शायद इसके लिए हमें 2 किस्तें या 2 एपिसोड हमें बनाना पड़े। आज बहरहाल हम कुछ इस पे बात करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा कि दुनिया के सुपर पावर्स। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है दुनिया में ताकत के पलड़े या ताकत के मराकज़। फिर नंबर 3 है दुनिया में गवर्नेंस सिस्टम्स या गवर्नेंस के मॉडल कितने हैं। फिर नंबर 4 है कि इसराइल का ब्लॉक किस ब्लॉक से ताल्लुक है। और नंबर 5 है ईरान का किस ब्लॉक से ताल्लुक है। फिर नंबर 6 ईरान और इसराइल की लड़ाई की असल वजूहात क्या है। और नंबर 7 ईरान इसराइल जंग की नतीजा क्या निकलेगा और इन दोनों का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, हम इन 7 पॉइंट्स पे बात करेंगे। इन्हीं 7 पॉइंट पर बात करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमको आपको अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, दोनों सूरतों में हमारी रिक्वेस्ट तो आपने ज़रूर माननी है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज की हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है कि दुनिया में सुपर पावर्स या ताकत के तवाज़ुन के हवाले से कितने दुनिया के सुपर पावर्स हैं। देखिए, दुनिया में सुपर पावर्स 3 ही हैं। पहले 2 थे, रशिया था और अमेरिका था। फिर 1989 से 91 के दरमियान जिस तरह का एक सेटबैक देखा यूएसएसआर ने, और आस्ता आस्ता कम होते होते वो रशिया बन गया। रशियन फेडरेशन ने बहरहाल अपने हिम्मत को दोबारा मुजतमई किया और पुतिन ने दोबारा इसको सुपर पावर्स के पलड़े में ला खड़ा किया। लेकिन अब इन दोनों के साथ साथ जो एक तीसरी सुपर पावर है वो चाइना है, और जो उभर के इतनी तेजी के साथ आगे आई है कि उसने अमेरिका को भी आंखें दिखा दी। जी, तो इस वक्त 3 सुपर पावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बन जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया। बहरहाल उसमें 3 हैं, अमेरिका है, रशिया है और चाइना। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि ताकत के मराकज़ कितने हैं या दुनिया में ताकत के पलड़े कितने। देखिए, इस वक्त दुनिया में ताकत के हवाले से 2 पलड़े हैं। पहला पलड़ा ये तकरीबन 20% दुनिया की आबादी को कवर करता है।
اس کو ہم ساؤتھ اٹلانٹک گروپ کہتے ہیں. اس میں امریکہ، یورپ، جاپان، G7، آکس، کوڈ، نیٹو، یہ سارے اس میں شامل ہیں. ان کی آبادی کم، لیکن یہ ہائی ٹیک ممالک ہیں، اور ان ہائی ٹیک ممالک نے مل کر ایک بلاک کنورٹ اپنا بنا لیا ہے، جو کہ پوری دنیا پر اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس کو ان کی جو حکومت ہے یا ان کی جو طاقت ہے اس کو کوئی چیلنج کرے. بہرحال ہم ڈیٹیل میں آگے اس کو دیکھتے ہیں. پھر جو دوسرا طاقت کا پلڑا ہے وہ ہے گریٹر یوریشیا. اب گریٹر یوریشیا میں کیا چیز آتی ہے؟ اس میں چائنا، اس میں روس آتا ہے، اور روس کے ساتھ تقریباً دنیا کی 80% آبادی اب یا تو روس کے ساتھ مل چکی ہے، یا روس کے ساتھ یا تو اس گریٹر یوریشیا گروپ کے ساتھ مل چکی ہے، یا یہ ملنے والی ہے. اور ریزن ان دونوں کے معاملات دنیا میں اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لوگ ان کو اب پسند کر رہے ہیں. اور جو پہلا گروپ ہے جس کو ہم نے کہا ساؤتھ اٹلانٹک گروپ، ان کی حرکتوں سے، ان کے کاموں سے بہت تنگ ہے اس وقت دنیا. بہرحال یہ دو طاقت کے پلڑے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. اب ہم تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بات ہم نے اسرائیل کی کرنی تھی اور ہم کدھر لے آئے. یہ بیسیکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس بیک گراؤنڈ کو میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ہم اسی بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسرائیل اور ایران کی جو لڑائی ہے وہ آخر ہو کیوں رہی ہے. اگر میں ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھانے میں مجھے لازمی مشکل ہوگی. بہرحال آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ تو جائیں گے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کو وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے نہیں بتا پاؤں گا. اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف لے آتا ہوں. تو جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت 3 سپر پاورز ہیں، 2 طاقت کے پلڑے ہیں. تو اسی طرح جب 2 طاقت کے پلڑے ہیں تو اسی طرح 2 نظام بھی پھر بن گیا دنیا میں. تو ایک نظام جس کو ہم روایتی پاور بلاک سسٹم کہتے ہیں. اب یہ روایتی جو پاور بلاک سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ ساؤتھ اٹلانٹک گروپ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ تمام ممالک ہیں جو امریکہ، نیٹو، G7 اور اس طرح کے تمام ممالک ہیں. یہ ماڈل اصل میں بیس کرتا ہے طاقت ہی قانون ہے. جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا، یعنی کہ طاقت ہی قانون ہے. یا ہم جسے آسان الفاظ میں ایک اور ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون یہ لاگو کرتا ہے. یہ گروپ جب بھی بات کرے گا یہی کرے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ دیکھ لیں ان کے تمام کام جہاں بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی، بدماشی اور اپنی قوت کے غلبے کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. اس میں فوجی، سائبر ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہے یہ انہوں نے اصل حکمرانی کا اپنا ذریعہ یا طاقت کا ذریعہ بنا لیا ہے. اچھا، اس گروپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روایتی پاور بلاک جو سسٹم ہے، اس میں پاور کے چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا کر اپنی منمانی کی جاتی ہے. جیسے انہوں نے آکس بنایا، انہوں نے نیٹو بنایا، انہوں نے اور ڈھیر سارے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو کسی زمانے میں سینٹو بنایا، پھر انہوں نے سیٹو بنایا. تو یہ سارے جو ہے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں اپنے بلاکس کے، جن کو بنا کے یہ اپنے اس علاقے میں تھانے دار یا ایک بندے کو چودھری بنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے غلبہ حاصل کرتے ہیں. اچھا، اس گروپ میں ہمیشہ ایک گروپ فائدے میں رہے گا اور ایک نقصان میں رہے گا. ظاہر ہے فائدے میں کون رہے گا؟ فائدے میں تو وہی رہے گا جو طاقت والا ہوگا. تو انہوں نے سسٹم اس طرح کا ڈیولپ کیا کہ ہمیشہ انہی کو فائدہ ہو، معاشی طور پہ بھی اور فوجی طور پہ بھی. یہی اس وقت موجودہ عالمی نظام ہے، یہی موجودہ عالمی نظام کا بنیادی رجحان بھی ہے. آپ غور کریں کہ اس وقت جو دنیا میں بنیادی طور پر جو ایک نظام چل رہا ہے، نام اس کا ہم نے اقوام متحدہ رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے اس میں؟ ویٹو پاورز. اور 3 ویٹو پاورز جو ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اس بلاک کے پاس، اور کوئی بھی کام یہ اپنی مرضی کے بغیر نہیں کرنے دیتے. چلیں جی، ابھی ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب ہم دوسرے بلاک کی طرف آتے ہیں. یہ دوسرا بلاک جو ہے
اس کا موٹو کیا ہے؟ اس کا موٹو ہے ترقی، اتحاد، یگانگت اور سب کی حفاظت۔ اس گروپ میں ممالک کون سے ہیں؟ اس گروپ میں ممالک ہیں رشیا، اس میں چائنا، اس میں برکس جیسے ہو گیا، اس میں آسیان ہو گیا، جیسے اس میں ہو گیا ایس سی ہو گیا، شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، تو یہ تمام جو ہے یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ ان کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے میں نے آپ کو ان کی خصوصیات بتائی ہیں، اسی طرح ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے یہ کہا آپ کو کہ اس گروپ میں جو ترقی، اتحاد اور سب کی حفاظت والا گروپ ہے، جو چائنا اور روس والا بلاک ہے، اس وقت دنیا کی 80% یا تو آبادی ان کے ساتھ مل چکی ہے یا ملنے کی طرف مائل ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، یہ انسانی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کو خوراک کی اچھی فراہمی، صحت کی سہولیات، صاف پانی، ماحولیاتی تحفظ، تعلیم اور معاشی مواقع، یعنی ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی حفاظت جو ہے وہ اس کو اپنے بلاک میں آپ یہ کہہ لیں کہ ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2، بین الاقوامی ہم آہنگی۔ یہ بلاک کہتا ہے کہ اقوام متحدہ، WHO، G20 جیسے اداروں کے ذریعے مشترکہ فیصلے کیے جانے چاہیے، اور جو شراکت دار ممالک ہوں ان تمام کو اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے، اور حکمرانی جو ہے وہ جھگڑوں کی بجائے مذاکرات، اشتراک اور امن کی کوششوں کے ساتھ آگے بڑھانی چاہیے۔ ان کی جو تیسری خصوصیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ پائیدار ترقی ہونی چاہیے، ایسی ترقی ہونی چاہیے جو ماحول دوست ہو، گرین ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، کاربن زیرو کاربن جو ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مل کر ایک لچکدار نظام ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ جو ہمیں آہستہ آہستہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف کھڑا بھی کرے اور کسی بھی اکانومی کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ترقی کا مطلب صرف GDP میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ماحولیاتی توازن اور سماجی انصاف بھی اس کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں۔ چوتھا دیکھیں، شراکت دار حکومتیں، یعنی کہ صرف حکومتیں نہیں بلکہ سول سوسائٹی، نجی ادارے، مقامی کمیونٹیز، سب کو پالیسی سازی اور عمل درآمد میں شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ان کا نقطہ ہے۔ پھر پانچواں ان کا ہے کہ جامع مشترکہ ترقی، یعنی کہ دنیا کے تمام ممالک، خصوصاً جو ترقی پذیر اقوام ہیں، ان کو ترقی کے عمل میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف لے کر آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے پیسوں سے اپنی جو عمارت ہے اس کو بڑھائیں۔ ہمیں آہستہ آہستہ ان کی دولت میں اضافہ کرنا چاہیے جو ان کے کام آئے، عدم مساوات ختم کرے، نسلی تفریق ختم کرے، معاشی ناہمواری کو ختم کرے، جنسی اور یہ جو نسلی تفریق ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو یہ 5 جو ان کے میں نے آپ کو خصوصیات بتائی ہیں، یہ ساری خصوصیات وہ ہیں کہ جو انسانی ترقی کو اعلیٰ درجوں تک لے جا سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا ان کی طرف آ رہی ہے، اور ٹیکنالوجی میں بھی اب یہ ٹکر دینے لگے ہیں پہلے گروپ کو۔ چلے جی، اب ہم آتے ہیں کہ اسرائیل کا تعلق کس بلاک سے ہے۔ دیکھیں، آپ میری کچھ باتوں سے اتفاق کریں گے۔ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے، اس کا خمیر ہی نسل پرستی سے اٹھا ہے۔ یہ ایک قبضہ مافیا ہے، اس بات سے بھی آپ اتفاق کریں گے، اور یہ روایتی گورننس سسٹم کی پیداوار، اور جیسا ہم نے پہلے بات کی تھی روایتی گورننس سسٹم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلی سلائیڈ میں، اور یہ ساؤتھ اٹلانٹک گروپ کا حصہ ہے۔ کیونکہ ساؤتھ اٹلانٹک گروپ کا حصہ ہے، اسی وجہ سے اس کا جو گورننس سسٹم ہے وہ وہی ہے جو پاور کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اسی لیے اس کا ہر کام جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث کے اصول کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ جس دن سے بنا ہے اسی دن سے یہ اپنے روایتی پاور بلاک کو اس کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور اس کی سپورٹ روایتی پاور بلاک کو حاصل ہے۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں، اس کی چالاکی یہ ہے کہ اس کے بنانے والے، اس کے چلانے والے
اور اس کو بچانے والے سب اس روایتی پاور سسٹم کے محافظ بھی ہیں۔ جی جی بالکل، اس بات کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کیپٹلزم کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور کیپٹلزم کو کون کون جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ تمام بینکار، اور تمام بینکار کون ہیں؟ یہودی۔ تمام پروپیگنڈسٹ، یعنی کہ تمام انفارمیشن سسٹم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، مثلا آپ کا پریس ہو گیا، آپ کی اخباریں ہو گئیں، آپ کا سوشل میڈیا ہو گیا، آپ دیکھیں ان کے ہیڈ کون ہیں؟ یہودی۔ پھر ہائی ٹیک جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، ہائی ٹیک کے جتنے بھی ادارے ہیں، اور ان تمام کا جتنا بھی آپ دیکھیں R&D ہے، وہ سارے کے سارے ان کے آفیسز کہاں پہ ہیں؟ اسرائیل میں۔ تو انہوں نے ایک شکنجے کی صورت میں پوری دنیا کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ یہ یہودی گروپ ہی اصل میں روایتی پاور گروپ کی پاور ہے، جو امریکہ اور ساؤتھ اٹلانٹک گروپ کو چلاتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ ان کو چلاتا ہے، لیکن نہیں، یہ ساؤتھ اٹلانٹک گروپ کو چلاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر کوئی دوڑ کے فوری طور پہ اسرائیل کی مدد کو آ جاتا ہے۔ اس بار جو اسرائیل کو مار پڑ رہی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں باتوں میں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ نے جو اس مرتبہ نعرہ لگایا نا کہ میک امریکہ گریٹ، یعنی کہ وہ دوبارہ اس کو گریٹ بنانا چاہتا ہے، تو جتنا سرمایہ اس کو دوبارہ ریوائول کے لیے ریکوائرڈ ہے، وہ یہ بلاک نہیں دے رہا، وہ یہ اسرائیل اور اس کے یہودی نہیں دے رہے۔ جس دن اس کو مل گیا، یا اس کو ضمانت مل گئی کہ مجھے یہ سرمایہ حاصل ہو جائے گا دوبارہ امریکہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، دیکھیں وہ کتنے ٹریلین تو چھوڑیں، اب تو وہ ٹریلین سے بھی آگے جو گنتی ہے اس پہ چلا گیا، کہ اتنا اس نے قرض دینا ہے۔ بہرحال جس دن امریکہ کو مل گئی ضمانت، اس دن اس نے ایران پہ حملہ کر دینا، اور وہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے آگے ڈیٹ دیتا جا رہا ہے، کہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی قیمت لگتی ہے امریکہ کی۔ بہرحال اسرائیل نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس گروپ کا جزو لائنفک جو ہے وہ بتایا ہے، یعنی کہ ضروری حصہ، اٹل حصہ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے، اور اپنی ناکامی کو اس نے ہمیشہ اس نظام کی ناکامی کا قرار دے دیا ہے۔ اچھا، اسرائیل جو ہے ایران کو گریٹر یوریشیا گروپ کا نمائندہ سمجھتا ہے، جو کہ ترقی، اتحاد اور سب کی حفاظت کے اصول پہ کام کرتے ہیں، اور یہ اصول جو ہیں اسلام کے بنیادی اصولوں اور بنیادی معاشرتی اصولوں کے قریب ترین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے گروپ کو ایران بہت کھٹکتا ہے، لہذا ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ لڑائی تہذیبوں کی لڑائی بھی ہے، یہ صرف ایران اور اس کی لڑائی نہیں ہے۔ بہرحال آج کا ہم یہیں تک روکتے ہیں، اور اگلی قسط میں میں آپ کو جو باقی ہمارے پوائنٹ رہ گئے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے کہ ایران کس گروپ کا حصہ ہے، اور ایران اور اسرائیل کی لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے، اور اسرائیل اور ایران کی لڑائی کا مستقبل کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کو یہ 3 پوائنٹس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔